अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। शुरू में ही मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ, उससे आपको ज़रा थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ये आपको याद आया कुछ? ये नुमान अली खान साहब हैं और ये हसन सिद्दीकी साहब हैं, हमारी एयर फ़ोर्स के वो ऑफ़िसर्स जिन्होंने 27 फरवरी पिछले साल जो था, उन्होंने वो मार्का अंजाम दिया जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और ये देखें, ये आपको याद होगा जब इनको अवार्ड्स मिल रहे थे, तो ये वहाँ पे अपने जो जज़्बात थे उनका इज़हार कर रहे थे वहाँ पे कि किस तरीके से इन्होंने सारा ये ऑपरेशन अंजाम दिया और किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और फिर आपको कुछ और भी याद दिलाता हूँ, ये भी आपको कुछ चीज़ें याद आई होंगी। ये जो बड़े मार्का मारने के लिए पाकिस्तान में आए थे, उनकी ज़रा शक्ल देख लें कि पाकिस्तानी अवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया। वो तो अगर इनको बड़ा शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमारी फ़ौज का कि अगर वो लोग ना पहुँचते तो इनका बस क्या बताऊँ, टिक्का-बोटी हो चुका हुआ होता। अब ये देख लें, ये भी वही साहब हैं, आँखें इनकी बंद हैं और इनके ऊपर पट्टी चढ़ा दी गई है। और फिर पाकिस्तान ने कमाल किया और इमरान खान ने कमाल किया कि इनको वापस भेजने का फ़ैसला कर लिया। और ये भी वो ग्रेटनेस थी जो कि कम लोग ही शो करते हैं और ये पाकिस्तानियों में एक वो हौसला है कि जो इतने बड़े-बड़े काम जो हैं वो कर जाते हैं। अब ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई हैं नुमान अली खान साहब की और हसन सिद्दीकी साहब की, आज मैं दोनों अपने भाइयों से माज़रत करना चाहता हूँ। मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ कि जो कारनामा आपने अंजाम दिया और जिस कारनामे की वजह से पूरे पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ और जिसमें हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए अपने आप को एक प्राउड पाकिस्तानी फ़ील कर रहे थे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपके उस कारनामे को, आपके उस बेमिसाल कुर्बानी को जो कि आपने अपनी ज़िंदगियों को दाँव पे लगा के अचीव की, एक ऐसे बेफ़ैज़ शख़्स ने उसका मज़ाक उड़ाया है कि जिसकी सज़ा अब कोई कानून तजवीज़ करे तो करे, लेकिन कौम ने तो तजवीज़ कर दी है कि उसको पाकिस्तानी कहना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी नाजायज़ बात है। मैं इन दोनों भाइयों से माज़रत चाहता हूँ, मैं इनके पेरेंट्स से माज़रत चाहता हूँ, मैं इनके उन इंस्ट्रक्टर्स से माज़रत चाहता हूँ जिन्होंने इनके अंदर वो जज़्बा हुब्बुल वतनी इनकलकेट किया कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और हमारा सर बुलंद किया। मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारी कुछ शख्सियात ने उस इवेंट का मज़ाक उड़ाया है, उस उस दिन का मज़ाक उड़ाया है जिस दिन कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ था, मैं माज़रत चाहता हूँ। ये ना हो कि चंद बेफ़ैज़ लोगों की वजह से आपका मोरल जो है वो डाउन हो, हमारी फ़ोर्सेस का मोरल डाउन हो। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि कितनी बदनसीब है हमारी फ़ौज कि जानें देती है, रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा हमारा शहीद हो रहा होता है, रोज़ाना कोई ना कोई हमला होता है, उसमें हमारी बच्चों की जानें जाती हैं और फिर हमारा दुश्मन भी इतना कमीना है कि जिसके जिसके अंदर ज़र्फ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बच्चों को वो टारगेट करता है, ख़वातीन को वो टारगेट करता है। अब देखें एपीएस के बच्चे देखें, फिर आपने अभी हालिया जो पेशावर में हमला हुआ मदरसे के ऊपर, उसमें भी बच्चे, यानी इन बेहिस लोगों को इतनी शर्म और हया नहीं है कि सामने आके तो आप लड़ नहीं सकते, सामने आके लड़ने की तो आपके ताकत नहीं है, आप फिर बच्चों को टारगेट करते हो। कितना मैं अक्सर नहीं आपको कहता कि हमारी बदनसीबी है कि हमारे हमसाये में हमारा एक ऐसा हमसाया है जो साइज़ में तो बहुत बड़ा है, महाभारत है,
اور اتنا ہی مہا گھٹیا اور مہا چول ہے. تو یہ ہماری بد نصیب فوج جو ہے، اور جن لوگوں کے لیے یہ قربانیاں دیتی ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں، وہی ہماری جو سیاسی چالاکیاں ہے، وہی ان کو بلٹل کرتی ہے، وہی ان کے اوپر شک کرتی ہے، وہی ان کے اوپر حملے کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے ان کو کہ جب یہ ہمارے فوجی کچھ شہید ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار خیر یہ کوئی نہیں، ان کا تو کام ہے، ان کا تو کام ہے، مانو تنخواہ نہیں لیتے اس لیے. تو آپ بھی تو تنخواہ لیتے ہیں، وہ تو تنخواہ لے کے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، آپ تنخواہ لے کے جانے دینے والوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. تو کس میں کیا فرق ہو گیا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری فوج کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی ہے. گجرانوالہ سے غداری کیمپین شروع ہوئی، اور غداری کیمپین سے جو شروع میں جو ٹون سیٹ کر دی گئی تھی وہ ابھی تک قائم ہے، اور وہ فوج کے اوپر حملہ تھا. فوج پھر حملہ ہوا گجرانوالہ میں، فوج چپ رہی. کراچی یہ کیمپین پہنچی، ادھر حملہ ہوا، ادھر آپ نے دیکھا کہ جو صفدر حیوان تھا اس کی قسط آئی، تو ادھر بھی فوج چپ رہی. آئی جی والا معاملہ ہوا، آئی جی کے حوالے سے پھر دوبارہ فوج کے اوپر حملہ ہوا، پھر فوج چپ رہی. یعنی قسط در قسط آتی رہی اور فوج چپ رہی. کوئٹہ کا واقعہ ہوا، کوئٹہ میں آپ نے دیکھ لیں کیا ہوا. پہلے وہ کپا جو بے نورانی وہ پھٹا، اس نے بکواس کی، فوج چپ رہی. اور اب یہ لیٹلی یہ جو ایاز کاذب صادق تو ہو نہیں سکتا ہے، اس نے جو حرکت کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی ابھی تک جو حرکت ہوئی ہے یہ اس نے کی ہے، اور فوج پھر چپ رہی. کاذب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے، ایاز کاذب نے سب سے پہلے تو ایک بکواس کی کہ جی اس دن یہ ہوا تھا، آرمی چیف کے بارے میں بکواس کی. پھر اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، پھر اس کی جو ایکسپلینیشن دی اور کلیریفیکیشن دی، اس میں اس سے بھی گھٹیا جھوٹ بولا کہ جی وہ نہیں تھے، وہ تو پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر تو تھے ہی نہیں وہاں پہ اس میٹنگ میں. یعنی مطلب ہے کہ ایک عجیب گھٹیا ترین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہماری سیاست میں آ چکے ہیں ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی، وطن آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی ماں سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایک ماں تو کے 5 6 7 8 بچے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وطن کے تو کروڑوں بچے ہوتے ہیں، اور وہ وطن آپ کو شناخت دیتا ہے. وہ وطن آپ کی سگی ماں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے. اقتدار کے لیے کوئی اتنا گر سکتا ہے، کوئی اتنا گھٹیا لیول پہ جا سکتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کا کوئی ضمیر بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک ایسے بد نصیب شخص نے باہر بیٹھے ہوئے آپ کو ایک حکم جاری کر دیا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے اوپر پورے اترنا ہے. آپ کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی ڈیسنسی نہیں ہے. کیا وہ اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کہاں پہ آپ کا ضمیر ہے؟ وہ جو ایک شعر جو بڑا مشہور ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، تو میں تھوڑی سی اس سے معذرت کے ساتھ کہ جعفر از بنگال صادق از لاہور، ٹھیک ہے، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، یہ ہے آپ کا اصل. آپ نے لاہور کو بدنام کر دیا. ایاز صادق، تم نے لاہور کو بدنام کر دیا ہے، تم نے پورے پاکستان کو بدنام کیا، بلکہ شرمندہ کر دیا، اور شرم آنی چاہیے آپ کو. پی ایم ایل این کی پالیسی یہ لگ رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ نہیں نہیں وہ انہوں نے ویسے ہی اسپر آف دا مومنٹ یہ بات کر دی ان ریئیکشن ٹو جمرات سعید کی تقریر کے، دس از نان سینس. اگر یہ پالیسی نہ ہو تو پھر تو آپ کو یہ جو مس کیلبری ہے یا آپ کا جو بڑا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، ان کو آپ کو پارٹی میں سے نکال دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں نکالا ابھی تک؟ نکال باہر کریں، آپ ڈس اون کریں کہ جی یہ تو ہماری پارٹی لائن ہی نہیں ہے.
لیکن نہیں کیا. وہ آپ کو اون کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے اشاروں کے اوپر ناچنے والی پتلیاں ہیں. کہتے ہیں آپ عمران کو پتلی. آپ سے بڑے پتلی کون ہوگا؟ پتلی تماشا تو آپ نے لگایا ہوا ہے. یعنی اس نے پیچھے سے آپ کو کھینچا اور آپ شروع ہو گئے. یہ آپ کا وہ کیریکٹر ہے. میں آج دیکھ رہا تھا، گوگل میں نے کیا، میں نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ دنیا میں ابھی تک کے جو ورسٹ ٹریٹرز ہیں وہ کون کون سے. وہ میں نے دیکھا اس میں میر جعفر، میر صادق پہلے 10 لوگوں میں آتے ہیں، پہلے 10 غداروں میں. آپ انہی 10 میں شامل ہیں. ایاز کاذب، یہ وہ غداری ہے جو کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. جو کوئی پاکستانی، جتنا بھی وہ آپ اس کو لبرل کہہ لیں، جتنا بھی اس کو جو مرضی کہہ لیں، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے وطن کو اس طرح بیچنا شروع کر دیں. اور خاص طور پہ جب آج آپ نے انڈین میڈیا دیکھا ہوگا تو آپ کو شاید، اگر آپ کے اندر آپ کے والدین نے کوئی شرم حیا آپ کے اندر ڈالی ہو تو آپ کو بھی شاید شرم آئی ہو. لیکن آپ تو ان سے آپ نے تو اپلوز لینی تھی، لے لی آپ نے. آپ نے تو ان سے خوش کرنا تھا نا ان کو. اور وہ جو کہتے ہیں کہ بلکہ پروین شاکر نے، مجھے یاد آ رہا ہے آج اتنا ریلیونٹ ان کا شعر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. شیم آن یو، شیم آن یو یاز کاذب. شرم آنی چاہیے آپ کو. آج آپ انڈین میڈیا دیکھیں کس طریقے سے وہ اچھل رہے ہیں. ان کی شکست کو آپ نے فتح میں بدلنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری فتح مبین کو آپ نے شکست بدترین بنانے کی کوشش کی ہے. شیم آن یو. آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اور میں اب اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ آپ اور آپ جیسی کماش کے لوگ، ان کا گھیراؤ کیا جانا چاہیے. یہ جہاں جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں جہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی، جو ریئل پاکستانیز ہیں، میں خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا گھیراؤ کریں. آپ کے گھروں کے باہر بیٹھیں آ کے. آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ کا گھیراؤ کریں. آپ جہاں پہ جائیں گاڑیوں میں آپ کا پیچھا کریں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ پاکستان میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن کی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کیس بنا کے عبرتناک جو سزا ہے وہ دی جائے. اور عبرتناک کا مطلب واقعتاً وہ کہ جس سے عبرت پکڑی جا سکے. ایک تو ہمارا عدلیہ کا نظام بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. ابھی جو انڈیکس آیا میں اس کے اوپر بھی ایک ویلاگ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہماری عدلیہ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری جاگنسائی ہو رہی ہے. اور وی آر ایٹ دی راک باٹم. یہ ہمارا حال ہو چکا ہوا ہے. یہاں پہ سزا کا تصور ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. ایک وہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں عمران خان صاحب، ارطغرل. بھائی کیا ڈرامہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں ڈرامہ؟ کس لیے دکھا؟ کیوں پاپولر ہوا ہے وہ؟ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں، کیوں پاپولر ہوا ہے؟ کیوں اس نے ریکارڈ توڑ دیے؟ مجھے اس دن پتا چلا کہ ٹرکی میں اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا جتنا پاکستان میں ایک مہینے میں لوگوں نے دیکھ لی. کیا وجہ؟ اس لیے کہ وہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ غداروں سے معاملہ کس طرح کرنا ہے، بغاوت کرنے والے باغیوں سے معاملہ کس طرح کرنا ہے، اور سزاؤں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ ایسے ہی دکھا رہے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر دکھا رہے ہیں، یا آپ کو اس میں سے کچھ سبق بھی لے سکتے ہیں. اور پھر میری گزارش چیف صاحب سے ہے، چیف صاحب بس کر دیں، بس پلیز. اس خاندان کی جان چھوڑ دیں. بہت ہو گیا. آپ لوگوں نے اس خاندان کو اتنا پالا ہے، اتنا پالا ہے، لیکن آپ کو شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ سنپولیوں کو دودھ پلاتے رہے ہیں، اور وہی آج آپ کو خود ڈس رہے ہیں. آپ کو میں ان شہیدوں کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، آپ کو میں ان شہیدوں کی بیواؤں کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، میں ان شہیدوں کے بچوں کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، ان کے پیرنٹس کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ایسے شہید پیدا کیے تھے. ان بچوں کا کہ جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. ان کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ اب بس کر دیں. اس خاندان کو ڈسکارڈ کر دیں.
یہ کبھی بھی آپ کا نہیں تھا، نہ ہوگا، خدا کے لیے. ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکٹ. سیاست کرنی ہے انہوں نے یا ان کی پارٹی نے 100 بار کریں، لیکن ریڈ لائنز آپ کو بتا دینی چاہیے کہ دیز آر دی ریڈ لائنز. جو ان کو ٹچ کرے گا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور واقعتاً نہیں چھوڑیں گے. آپ کو فوری طور پر قوم سے خطاب کرنا چاہیے. پریس کانفرنس کریں، کچھ بھی کریں، قوم کو اس کے اپنے کانفیڈنس میں لیں. قوم کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم مضطرب ہیں. پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کب آخر آپ ایکٹ کریں گے، کہاں تک آپ کی چپ جو ہے وہ قائم رہے گی. کیا ضرورت ہے اس طرح کے بلیک میلر سے بلیک میل ہونے کی. اور یہ مجھے پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی کمزوریوں، آپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کافی لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کئی لوگ امپورٹنٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ وہ جج ارشد تھا. لیکن ان کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ بلیک میل ہوں. ان کو کنفرنٹ کریں، ان کو کنفرنٹ کریں، اور ان کو کنفرنٹ کرتے ہوئے ان کو ان کے جو ان کا منطقی انجام ہے ادھر تک پہنچائیں. اور یہ جو ٹریٹرز ہیں، یہ جو غدار ہیں، یہ بھی میں ان کو بتاؤں، یہ جو میڈیا میں مارا، نہیں نہیں نہیں، یہ جی ان کو دیکھیں نا، غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں، غداری کے کیوں نہ بانٹیں. آدھے سے زیادہ، بلکہ 70-80% تو کام میڈیا ہمارے نے خراب کیا ہے. یہ ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے آپ کو. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے چیف کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جب میں چیف کہہ رہا ہوں تو میں صرف جنرل باجوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چیف آف آرمی سٹاف کی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وطن عزیز کا بچہ بچہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تمہیں بھارت اچھا لگتا ہے تو تم بھارت چلے جاؤ. تمہیں یو کے اچھا لگتا ہے تو یو کے چلے جاؤ. امریکہ اچھا لگتا ہے چلے جاؤ. جہاں پہ بھی جانا ہے چلے جاؤ. اس ملک کی جان چھوڑو. میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ جا کے آپ کو کون اس طرح کی بکواس کرنے دیتا ہے. وہ گیم ہے نا آپ کے بڑے، جا کے ذرا بات کریں نا وہاں پہ یو کے بارے میں. یہ صرف آپ کو پاکستان ہی ملا ہوا ہے جس کے متعلق آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں اس موت، اپنی جو ان کی موت ہے، وہ بھی اس پاک دھرتی پہ نصیب نہ کرے. ان کی موت بھی آئے تو اس ملک میں آئے جو انہیں پسند ہے. اس پاک دھرتی کے اوپر آپ کی موت بھی ہمیں قبول نہیں ہے. خس کم جہاں پاک. یہی میرا آخری پیغام ہے. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد. اور ہم آخری دم تک اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہم نے یونیفارم نہیں پہنی ہوئی ہے، لیکن اگر یونیفارم دیکھنی ہے تو ہماری ویڈیوز دیکھ لیجئے. ہمارے اندر ہماری یونیفارم ہے. ہم آخری دم تک اپنی فوج کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، وہ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے. ہم ان غداروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچنے تک ہم متحد ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں. شکریہ.